that we're breaking free, speaking minds so honestly. Assalamu alaikum everyone. We're back with a new episode of Tete a Tete with Irfan Ehsan, and we've promised to bring you the latest and the greatest information, guidance, entertainment, and today we have a very special guest. We go long way back. We are childhood friends. K1 se we were at HSN together, and he is one of the leading cardiologists of Pakistan. And World Heart Day, it just passed a couple of days ago, I believe. And we invited him to talk to us, educate us, guide us about the pitfalls of the sedentary lifestyle that we have, the unhealthy lifestyle we have. So thank you so much, Dr. Numan Asif, for your precious time. Hey, thank you for having me over here. It's always a pleasure to sit down with you. और तेरे से जब गपशप होती है हमेशा ही मजा आता है. हाँ नहीं, it's and I feel so honored. You know, I'm a lowly photographer. सही ऐसा lowly सबको बनाया है. And you know, you're one of the most sought after. You're an amazing success story. You know where passion leads you. Transport engineer से you're all over the country internationally भी, तो you've made your name with your passion. तो ये I think हर एक के लिए बड़ा young generation के लिए बड़ा message है. No, that's so kind of you to say that. Places as you've done, you know. So mashallah, proud of you. Thank you so much. Thank you so much. And honestly speaking, you know, when I mention to anybody, you know, Doc Numan, you know, mera buddy hai. So I feel, you know, a sense of pride because, you know, you're one of the leading cardiologists. You're heading the Bahria cardiology section. And you're also King Edward Medical mein you were like मैं बीच में प्रोफेसर था. Tell us a little bit about, you know, the accolades and, you know, the certificate. मैं पब्लिक सर्विस मैसेज के लिए आया इधर, बट अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर पीपल हु डोंट नो प्रॉब्ली. वहाँ प्रोफेसर था उधर, पहले विजिटिंग था, फिर उसके बाद फुल टाइम प्रोफेसर भी था और एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केई में. बट क्योंकि मेरी यूएस भी ट्रेवल रहती थी, वहाँ भी काम करना होता था, तो विद गवर्नमेंट सर्विस वो सारा मेंटेन करना मुश्किल होता था. और यूएस में भी मेरी ट्रेनिंग और जो है वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा है. आई वाज इन यूएस फॉर 14 years और अभी भी पाकिस्तान मूव करने के बाद आई गो एंड वर्क ओवर देयर. तो उधर वो आई गॉट माई ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया व्हिच इज द टॉप रैंक कार्डियक सेंटर, यूपेन का जो है हॉस्पिटल. और बाकी सेंटेरा हार्ट प्रोग्राम में अभी जाके काम करता हूँ, शुरू से वहीं पे एफिलिएटेड हूँ. दैट्स ऑल्सो वर्जीनिया का नंबर 1 रैंक प्रोग्राम. सो अच्छा रहता है वहाँ जाके जब काम करता हूँ, तो यू get your hands on the latest gadgets and also it forces you to keep yourself updated with all the latest guidelines. और you have to renew your certifications. वो सारी बिल्कुल सारा सिलसिला चलता रहता है साथ, बिल्कुल ये जो सारी सर्टिफिकेशंस हैं. और दूसरा ये पाकिस्तान मूव करने का मेरा मकसद ये था कि you can have more impact पाकिस्तान में. ज़्यादा ज़रूरत है इधर. So there's not just Dr. Numan Asif that we're talking about a whole chain, a pedigree of specialized healthcare providers. I have seen your dad. Feel proud mentioning them over here. वाले साहब जो थे वो ऑर्थोपेडिक के बाबा ऑर्थोपेडिक्स कुछ लोग रेफर करते थे. Absolutely. The pioneer in orthopedics. और फिर भाई ने इमरजेंसी सर्विसेज में बड़ा किरदार अदा किया. 1122 का यूज फाउंडर एंड he's led the project since its inception. तो I feel proud with both of them. तो मैं कार्डियोलॉजी में अपना थोड़ा जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. कार्डियोलॉजी हूँ बट वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का भी. तो उसके प्लेटफॉर्म के जरिए और CPSP जो हमारा कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान जो है, उसके जरिए भी आई एम ट्राइंग टू मेक एन इम्पैक्ट के करिकुलम लिखने में, उनकी एजुकेशन ट्रेनिंग में ऑल ओवर पाकिस्तान जो है कंट्रीब्यूट करें कार्डियोलॉजी में. और कुछ गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट्स चल रहा हूँ हार्ट अटैक के लिए, उसमें टाइमिंग और चीज़ें सारी प्रिवेंशन बेहतर हो सके. तो अपनी तरह से थोड़ा बहुत वो भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ साथ प्रैक्टिस के साथ. तो tell us what are the implications of the unhealthy lifestyle. You see more and more young chaps just disappearing, pata lagta hai 28-year-old heart attack, sudden cardiac arrest. This is a very important question. Heart disease is the number 1 killer in the world. और 18 million अमवात सालाना जो हैं हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं. It's the number 1 killer. 18 million. और पाकिस्तान में इसकी जो डिज़ीज़ की फॉर्म है उससे भी सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मैंने देखी है इन टर्म्स ऑफ के यंगर एज पे ऑनसेट होता है और प्रेवलेंस उसकी बाहर मुल्कों से और भी ज़्यादा है. तो इधर और भी ज़्यादा हमें इस चीज़ को एग्रेसिवली डील करना चाहिए. इज़ इट जेनेटिक और इज़ इट द लाइफस्टाइल? तो जेनेटिक्स का डेफिनेटली रोल है. पूरे साउथ एशियन रीजन में ही इसका इंसिडेंस सबसे ज़्यादा है. बट रिसेंटली प्रिवेंशन की जो गाइडलाइंस आई थी यूके से, यूरोप से, तो उसमें ये देखा गया था कि पाकिस्तानीज आउट ऑफ ऑल द नेशनलिटीज वर नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर. सो साउथ एशियंस सबसे ऊपर थे और पाकिस्तानी से नंबर 1. तो अगर किसी गोरे को कोई जो भी उसके रिस्क फैक्टर्स के लिए एडजस्ट कर लिया जाए
تو اس ایڈجسٹ کرنے کے بعد بھی جسٹ بینگ اے پاکستانی نیشنلٹی واز یو ہیڈ 1.7 times higher risk of having a cardiac event. Almost double. تو کافی زیادہ that itself is a risk factor being a پاکستانی اور South Asian but being a پاکستانی particular. تو وہ اس لیے ہمیں اور بھی ایکسٹرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. لائف اسٹائل کے اندر یہ ہے کہ ڈائٹ سے پہلے شروع کر سکتے ہیں کہ اس میں ڈائٹ میں ہمارے جو ہے نا چکناٹ, میٹھا, بیکری, ہلوائی کی چیزیں, سافٹ ڈرنکس, فاسٹ فوڈ کلچر بہت آگے. تو ہم ان سب چیزوں کو ہمیں منیمائز کرنے کی ضرورت ہے, اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. موسٹلی سبزی, پھل, دالوں پہ فوکس کریں ایز اے کیلوری انٹیک. اور میڈیٹرینین ڈائٹ, بالکل بالکل. تو میڈیٹرینین ڈائٹ اور جو بڑی ڈائٹس اویلیبل ہیں, ساؤتھ بیچ ڈائٹ, ایٹکنز ڈائٹ, کیٹو ڈائٹ اینڈ یو نو ملٹیپل ڈائٹس آؤٹ دیئر. بٹ کسی بھی کارڈیوویسکولر رسک کے اسٹینڈ پوائنٹ سے کسی کا فائدہ نہیں دیکھا گیا تو میڈیٹرینین ڈائٹ وچ از اسینشلی بیلنس ڈائٹ کہ آپ سب چیزیں کھائیں اعتدال کے ساتھ اینڈ کیپنگ اے فوکس آن اے لاٹ آف فریش فروٹس, ویجیز, لینٹلس. اور جو گرینز لے رہے ہیں آپ ساتھ, اس میں آپ ہائی فائبر والے گرینز ہوں, کیا جو روٹی ہے اس میں آٹا چھان والا ہو, بریڈ جو ہے براؤن بریڈ ہو, بٹ تو کاربس بھی جو ہے گرین والے ہوں زیادہ, تو وہ بہتر ہے. اور اولیو آئل کا ذکر کیا تو آئلز میں اولیو آئل از دا بیسٹ فارم آف آئل ان ٹرمز آف کہ اس کے اوپر الگ سے اسٹڈی میں دیکھا گیا تو اولیو کا ایڈیشنل فائدہ تھا کہ اس میں پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں. تو اس کا ایڈیشنل فائدہ ہے کہ وہ آپ کے کولیسٹرول کے نمبر کو بھی بہتر کرتے ہیں. دیٹس اے ہیلدی فارم آف آئل. تو اس کو آپ بے شک سیلیڈ پہ ڈالیں, روٹی بریڈ ڈپ کر کے کھائیں, روٹی ڈپ کر کے کھائیں, کھانے میں یوز کریں. تو ویجیٹیبل بالس کا صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایک تو آئلس کو ری یوز نہ کریں, دوسرا اس ٹمپریچر پہ ہوں کہ اس سے دھواں نہ نکل رہا ہو. دیٹ مینس آپ نے اوور ہیٹ کر دیا. اوکے, اچھا, I've heard کہ you can't cook in olive oil. مطلب کوکنگ میں یہ ہے کہ آئلس کا ایک رسک ہوتا ہے کہ پوٹینشلی ہائیڈروجنیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کی بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ اوور ہیٹ نہ کر رہے ہیں اور ری یوز نہ کر رہے ہوں. اینڈ لیٹلی سرسوں کے تیل میں کوکنگ کا ٹرینڈ بھی سرسوں کے تیل کا آئی نو ہاؤ اس کی سائنس کتنی اسٹرانگ ہے بہائنڈ اٹ کہ اس کا شاید ہائیڈریشن ٹیمپریچر زیادہ ہو. اپنے گھر میں کیا یوز کر رہے ہیں؟ یہ کنولا اور اولیو آئل وغیرہ کھانے میں یوز ہوتا ہے زیادہ, اور اس کو یہ ہے کہ وہ اوور ہیٹ نہ کریں اور ری یوز نہ کریں آئل کا. تو اس کا خیال رکھنا ہے. گھی مکھن کا لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ خالص ہے دل میں, جی دیسی گھی تو اس میں ویسے تو گھر میں خالص مل جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں ٹرانس سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں دیسی گھی میں. بالکل ہاں. تو اس لیے اس وجہ سے آپ کو گھی مکھن کا ماڈریشن منیمل کرنا چاہیے. دوسرے آئل جن میں یہ ویجیٹیبل آئل میں جن میں نہیں ہے تو ان کو پریفرنس ہے یوز کرنے میں. نارملی لوگ سوچتے ہیں کہ دیسی گھی ہے تو اس کو جو نہیں اس کا منیمل, کیونکہ اس میں ٹرانس فیٹی ایسڈز کا کنسرن ہوتا ہے. تو یہ بٹر اور مکھن وغیرہ میں یہ پرابلمس آ جاتے ہیں. تو اس میں میرے خیال سے لو فیٹ ڈیری پروڈکٹس اب تو مارکیٹ میں ویسے مل جاتے ہیں. 1% 2%. بالکل. تو ملائی اتار کے پھر لے لیں جن کے پاس ایسے نہیں ہے. تو وہ اگر ایک لینا ہے اگین میانہ روی کے ساتھ ایک گلاس مل کر لے رہے ہیں, دودھ لے رہے ہیں, دہی لے رہے ہیں لو فیٹ والا, تو اٹس اوکے. کالی وغیرہ اس طرح. ایگس کے اوپر لوگ بڑا گھبراتے ہیں, جی بلڈ پریشر چڑھ جاتا ہے, ہارٹ کے لیے اچھے نہیں, انڈے بند کر دیتے ہیں لوگ. دیر از نو نیگیٹو اسٹڈی فار ہارٹ ڈیزیز فرام ایگ اسٹینڈ پوائنٹ. اگر ایک یوک لے رہے ہیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اوور ایٹنگ نہ کریں. اور سفیدیاں تو بے شک آپ ایگ بائٹس لینی تو آپ فالتو بھی لے لیں, تو اس میں کوئی اس کا پرابلم نہیں ہے. اور دوسرا ویٹ لاس کے لیے پوچھتے ہیں لوگ کہ ڈائٹ کیا کریں. ویٹ لاس کے لیے کہ بس کیلوری انٹیک کو لمٹ کریں اور کوشن کنٹرول. حدیث ہے نا, بھوک رکھ کے کھائیں, اوور ایٹنگ نہ کریں اور کاربس کو کم کر دیں. اگر آپ میٹھا غائب کر دیں اور کھانے کے ساتھ جو روٹی بریڈ چاول ہے اس کو منیمائز کر دیں. اس دن بندہ کہتے جی صبح ناشتہ کیا جی 4 میں نے بریڈ کے سلائس لیے تھے, لیکن تھے براؤن بریڈ. بریڈ ہوتی وزن چڑھے گا اس کے ساتھ. ہاں دیٹس اے ہیلدی فارم آف کاربس ٹو ٹیک. براؤن بریڈ بھی تو پراپر براؤن نہیں ہوتی, بٹ اگر ہو بھی تو کاربس ویسے بھی کم رکھیں. ہاں پریفرنس ہے کہ آپ فائبر والے لیں, بٹ اس کی کوانٹٹی کم رکھیں. ایک آدھا بریڈ کا پیس بہت کافی ہے. خاص طور پہ ایٹ آور ایج 40s میں آگے جا کے جو ہے ٹو ویٹ کنٹرول, اگر ویٹ کم کرنا ہے تو لمٹ کیلوری انٹیک کریں تو فرسٹ سب پہلے کاربس کو غائب کریں. ہاں, اور لوگوں کا خیال ہے کہ جوس ہیلدی ہے, اورنج جوس, وہ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ اس میں بھی فارم آف شوگر ہے. بالکل. تو پھل کھانے تو دا بیسٹ فارم کیا ویسے کھائیں, چاہے کہ جوس کی فارم میں کھائیں تاکہ اس میں پھلوں کا فائبر بھی آپ کے ساتھ آئیں, اور دوسرے بھی کچھ اسینشیل نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ نکل جاتے ہیں کبھی کبھار جوس میں. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ وہ کھائیں. اور جو ڈبے والے جوس ہیں وہ تو بالکل, اور سافٹ ڈرنکس دے آر بس وہ, کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں چینی اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ڈبے والے جوس میں تو فروٹ بھی ہوتا ہے, فلیورڈ ہوتے ہیں اکثر. وہاں اگر لینے جوس تو کبھی وہ فریش لے لیں, بٹ پریفرڈ ہے کہ پھل آپ لے رہے ہیں تو ویسے ہی انجوائے کریں پھل کو. نٹس I've heard کہ بالکل جن چیزوں کا ذکر کیا. اس کے ساتھ اگر اسنیکس وغیرہ لینے ہیں تو اس میں ہم اکثر بیکری کے آئٹمس سے پہلے پیسٹری, کیکس, حلوہ, ان سب کو تو آؤٹ کریں. اسنیکس میں یا نمکو وغیرہ کے پیکٹس ہیں, چپس کے پیکٹ ہیں, دوز آر ریئلی انہیلدی, فرائڈ بھی ہیں, نمک بھی زیادہ ہے.
تو اس کے لیے اسنیکس میں sodium. اخروٹ بادام ایکچولی اس پر اسٹڈیز ہیں کہ آپ کی ایچ ڈی ایل جو گڈ کولیسٹرول اس کو ریز کرتے ہیں دے آر گڈ. تو والنٹس آلمنڈز آر گڈ. تو آپ ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں مٹھی پر. دیٹ مائٹ بی اے ہیلدی آپشن ٹو ٹیک ایز اے اسنیک. فلیکس سیڈس. فلیکس سیڈز آر گڈ. وہ ساتھ ڈال لیں بالکل. ہاں تو اس کا بالکل وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے ایک جنرل یہ پیٹرن ہے ڈائٹ کا جو میں نے مینشن کیا. اس میں پھر آپ ڈائٹیشین سے مل کے ڈفرنٹ پلانز لے سکتا ہے بندہ کہ اس کو فالو کرنا ہے کہ لمٹ کیلوریک انٹیک اگر ویٹ لاس کرنا ہے, کاربس کو کم کریں ساتھ اگر ویٹ لاس کرنا ہے. بٹ ادروائز میڈیٹرینین ڈائٹ پیٹرن وچ از بیسڈ آن لاٹ آف فریش فروٹس ویجیز لینٹلز اس کو فوکس کرتے ہوئے بندہ کھائے. ایکسرسائز ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان ڈکریزنگ یور چانس آف ڈائبٹیز, بلڈ پریشر اور یہ رسک فیکٹرس کم کر کے انڈائریکٹلی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں بھی اور آگے ہر چیز میں, اسٹروک میں اور آپ کی ڈیمینشیا ہر چیز میں کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ایکسرسائز. تو اس کے لیے جو ریکمنڈیشن ہے وہ ہے ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز. وہ کیا ہوتی ہے کہ جی آپ نے آدھا گھنٹے کے لیے ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز کرنی ہے ایٹ لیسٹ 5 times a week, preferably regularly. اور ہفتے میں 2 دن تھوڑی سی ریزسٹنس ٹریننگ بھی بندہ کر لے ساتھ. تو ایروبک ایکٹیویٹیز میں ہارٹ ریٹ, بلڈ پریشر ایکسرسائز کے ساتھ آپ بڑھائیں. تو اس میں ماڈرن انٹینسٹی کا رول یہ کہ آپ اس ہارٹ بیٹ 140 150 تک جائے. وہ نہیں, سو اگر ہارٹ بیٹ کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو اٹ شوڈ بی اراؤنڈ 50 to 70% رینج میں آف یور میکسیمم پریڈکٹیڈ ہارٹ ریٹ. اور کسی شخص کا میکسیمم پریڈکٹیڈ ہارٹ ریٹ کیا ہوتا ہے 220 مائنس یور ایج. تو اس کا جو ہے آپ 50% پہ 50 to 70% رینج میں رکھیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح کر کے آپ اپنا آئیڈیا رکھ سکتے ہیں ہارٹ ریٹ کا. اور جب ایکسرسائز کے دوران دیکھ لیں کہ اس کے اوپر لے جانا ہو تو کبھی کبھار اگر ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں آپ کا تو آپ اس کے ساتھ لے جائیں. ہاتھ میں سانس اگر چڑھ رہا ہے ایکسرسائز کے دوران تو اس لیول کا سانس چڑھاؤ کہ یو کین ٹاک ان فل سینٹینسز. سو دیٹ از دا ڈیفینیشن آف کوٹ ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز, جس میں برسک واک شامل ہے, ڈبلز گیم ٹینس شامل ہے, اس طرح کی چیزیں شامل ہیں. تو ایکسرسائز کریں, ریگولر کریں. سڈن ہیوی ایکٹیویٹیز کی عادت نہ وہ نہیں کرنی چاہیے بیکاز دیٹ کین ایکچولی ٹریگر ہارٹ اٹیک. حرکت میں برکت ہے, ضرور کریں, بہت امپورٹنٹ ہے. ایکسرسائز میں کبھی لوگ پیس یور سیلف. ایکسرسائز میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آل اور نن پہ چلے جاتے ہیں. میں جم جاؤں گا, میں یہ کروں گا, بڑے پلانس بناتے ہیں. اگر آپ ریگولر اس طرح نہیں ٹائم نکال پا رہے تو آپ کے پاس اب ساری ڈیجیٹل واچز ہیں, فونس ہیں, ان میں آپ کے اسٹیپس کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسٹیپس کے اوپر بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں. اچھا, myth ہے 10,000 کی. لیٹلی آئی واز ریڈنگ اپ کہ 8,000 7 to 8,000. So there was a study out recently جس نے کہا کہ 7,000 اسٹیپس کے بعد جا کے kind of plateau کرنی ہو جاتی ہے. جو بینیفٹ ہے وہ منیمائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو منیمم 4,000 کرنا چاہیے. 4,000 سے اوپر جو ہے آپ کا انکریمنٹل بینیفٹ ہے اپ ٹو 7,000 اسٹیپس تک. اس کے بعد فالتو کر لیں, کوئی اس کا نقصان نہیں ہے. اٹ مے ہیلپ ہے, بٹ 7,000 اسٹیپس تک کلیئرلی بینیفٹ بڑھتا جاتا ہے آپ کا. اس کے بعد پلیٹو آف ہو جاتا ہے. لیٹس سے آپ سارا دن آپ جاب میں ویسے ہی ایکٹیو ہیں, یو ہیو ٹو موو اراؤنڈ اے لاٹ. تو آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ چیک کریں کتنے اسٹیپس ہوئے ہیں. یو فالنگ شارٹ تو آپ تھوڑا سا 15 منٹ واک کر لیں تاکہ آپ 7,000 اسٹیپس ہٹ کر دیں. تو جسٹ کیپنگ دیٹ گول ان مائنڈ فرام اینی فارم, جو ایکسرسائز کا مل جائے, جتنی بھی مل جائے. اگر آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ٹائم نہیں مل رہا تو آپ کریں. تو وہ بہت ضروری ہے کہ ایکسرسائز کے لیے اگر ٹائم نہیں نکال پا رہے تو ویسے پھر ایکٹیو رہ کے اپنا پورا کریں کوٹا جو ایکسرسائز کا, ورک آؤٹ کا جو ہے. نمان, دیر از اندر تھنگ دیٹس ویری کامن. آج کل ایک مسکنسیپشن یا پرسیپشن پائی جا رہی ہے کہ کووڈ کی جن کو لوگوں کو ویکسینز لگی ہیں ان میں یہ جو سڈن کارڈیک اریسٹ کی انسیڈنٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. از دیر اینی ریسرچ بیکنگ دیٹ اپ اور دیر از نو ریسرچ سو فار. دا ڈیٹا جتنا بھی ٹیز آؤٹ ہوا ہے کہ پرٹیکولرلی کارڈیو ویسکولر رسک کسی کا کووڈ ویکسینیشن کے ساتھ بڑا ہے یا کووڈ کی ہسٹری کے ساتھ بڑا ہے. ٹھیک ہے, پہلے بلکہ کووڈ جب ہو رہا تھا تو آ رہا تھا جی وہ آپ کی بلڈ کلاٹنگ کو بہت انہینس کر رہا ہے, اور لوگ کووڈ ہوتے ساتھ ہی فالتو بلڈ تھنس شروع کرا دیتے تھے. وہ بھی کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے اس کی کہ آپ شروع کرائیں, اور نہ ہی اس کا آگے فالو اپ میں کوئی اس طرح کا ہارٹ ڈیزیز کا انکریز انسیڈنس کووڈ کی وجہ سے دیکھا گیا تھا. اونلی تھنگ دیٹ کیم آؤٹ واز کہ تھوڑی سی ہارٹ ریٹ ویریبلٹی زیادہ تھی جن لوگوں کو کووڈ کی ہسٹری تھی. اور ویکسینیشن میں صرف ایک ویکسین انڈیوس ہوتا ہے کہ وہ تھا جس میں پلیٹلیٹس آپ کے گر جاتے تھے اور کلوٹنگ ہوتی تھی باڈی میں, بٹ دیٹ واز ود ان اے منتھ آف ویکسینیشن جن میں وہ ہوا تھا. اور وہ پرانی وہ ایک ڈفرنٹ تھی, ایسٹرازینیکا کی ویکسین تھی. وہ روٹین جو دوسری لگی ہوئی ہمارے یہاں میجورٹی کو فائزر وغیرہ اس میں نہیں تھا, بٹ ان کو بھی جن کو لگ چکی ہوئی ہے اگر اس وقت انسیڈنس نہیں ہوا نہیں ہوا, اور وہ بھی ریئر تھا. اٹ واز لائک ویری ایکسٹریملی ریئر کہ کسی کو ہو. تو اگر کسی کو نہیں ہوا تو اس کا کوئی یہ نہیں کہ اب اس وقت ہو جائے گا, اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی. جی اچھا ڈاک, ود دا لائف اسٹائل دیٹ آئی ہیو اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو آلٹر دیٹ کہ لیٹ نائٹ میں نہ کھانا کھاؤں. آئی ہیو ہرڈ کہ شام 6 بجے کے بعد نہیں کھانا چاہیے. اور یہ نہاریاں پائے جو لاہوری ہیں, آئی تھنک وہ جو ہمارا ڈائٹ ہے, دا برگرز اور یہ چیز اور لوڈیڈ فرائز, آئی تھنک دیٹس اے نو نو.
with respect to the heart بالکل health? بالکل جس طرح ذکر کیا تھا کہ امپورٹنٹ کویشچن کہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کلچر اور ہمارے دیسی کھانوں میں بھی نہاری پائے یو نو دیر آر فلڈیڈ ود آل دا تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں آئلس اس طرح کے اور گھی اور اس طرح کی چیز یوز ہوتی ہیں جس میں ٹرانسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز اور میٹ اس طرح کا نہاری وغیرہ میں جس میں چپلی کباب جو فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں بالکل تو اس چیزیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل بند کر دے بندہ ان کو اسپیرنگلی یوز کرے ہفتے میں 1-2 بار کبھی کے بار لے رہے اور اسپیرنگ کم اماؤنٹ میں لے رہے تو دیٹس اوکے بٹ لمیٹڈ استعمال کرے اس کا. تو ریڈ میٹ اگر یوز کرنا ہے تو آپ لے لیں بٹ لمیٹڈ اماؤنٹ میں یوز کریں ہفتے میں 1 آدھی بار اور لین فارم میں چربی اتری ہو یو نو جتنا اس طرح کر کے کرے تو بہتر ہے. I've heard fish is good لیکن اگر وہ تلی ہوئی ہے بالکل صحیح کہا کہ وہ اگر ڈیپ فرائڈ فش ہے یا ڈیپ فرائڈ چکن ہے تو وہ گوشت سے بھی بری ہے بیکاز وہ سارے اس نے تیل کو ابزارب کر لیا اور وہ بھی جو 2-2 سال آئل چینج نہیں ہوتا. بالکل بازار میں تو وہی ہوتا ہے ری یوز ہوا جاتا ہے تو وہ والے آئل تو بہت خطرناک ہو جاتے ہیں. تو پھر تو اس میں چکن فش آپ لیں ریگولر بے شک بٹ گرلڈ ہو اسٹیمڈ ہو یا ہمارا ہانڈی میں لوکل کوزین میں بنتا ہے تو اسٹر فرائڈ ٹائپ ہو تو وہ پھر بہتر ہے کہ بندہ اس طرح کر کے کھا لے. تو بٹ یو کین ہیو چکن فش ریگولرلی. ریڈ میٹ کو یہ ہے کہ گوشت وغیرہ کو بندہ ہفتے میں 1-2 بار کے رکھے. اور وہ بیف اسٹیک لور ہاں تو اسٹیک لیول لین فارم میں فیٹ اتری ہو تو ہفتے میں ایک آدھی بار لین فارم میں اگر بندہ کھا رہا ہے تو اٹس اوکے. مطلب یو ہیو ٹو یو نو بیلنس پروپورشن میں سب کچھ بندہ لے سکتا ہے جس طرح ذکر کیا ہے بٹ شوڈ ناٹ بی اے ڈیلی ہیبٹ. اور ٹائمنگ کا اس طرح کٹ آف نہیں ہے کہ جی آپ نے 6 بجے سے ہی پہلے کھانا ہے بٹ یس یو شوڈ ہیو لیٹ نائٹ ڈنر اور اس کے فوراً بعد سو جائیں تو اس کا دیٹس ناٹ اے ہیلدی اپروچ ٹو ہیو. تو ہر شخص کو اڈلٹ کو شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول تو کروانا چاہیے. یہ کیونکہ 3 میجر کارڈیو ویسکولر رسک فیکٹرز ہیں جن کو آپ جس کے لیے دوائیں اویلیبل ہیں اور اس کی پراپر ڈائگنوسس ارلی ہو جائے تو ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو خاموش قاتل کہتے ہیں. یو ڈونٹ فیل یور کولیسٹرول اور بلڈ پریشر بھی میجورٹی لوگ نہیں فیل کرتے. سیم ود ڈائبٹیز بھی بعد میں جا کے ان کی مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں. تو اس لیے ارلی آن ٹریٹ کر لیا جائے تو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. پریونشن از دا بیسٹ کیور. تو اس لیے ان کے لیے ٹیسٹ کرائیں ڈاکٹر سے رجوع کر کے اور آپ کے نمبرز اگر اس رینج میں ہیں تو اس کو پھر پراپر ٹریٹمنٹ دینا چاہیے. جس طرح شوگر کا جو 3 مہینے کا ٹیسٹ ہے ہمارا گول ہے کہ 7% سے کم از کم نیچے رکھا جائے یا 6.5 پہ آ جائے تو اور بھی بہتر ہے. اور کولیسٹرول کی آپ بات کرے تھے HDL LDL تو اس میں رپورٹ میں اکثر نمبرز لکھے تو آپٹیمل رینج. وہ آپٹیمل رینج فرق ہے ایک بندے کے لیے جس کو اسٹینٹ ڈلے میں ہارٹ ڈیزیز ہے کوئی ویسے ہیلدی بندہ ہے تو وہ جو آپٹیمل رینج ہے وہ ویری کرتی ہے آپ کے 10 سال کے ہارٹ اٹیک کے رسک کی بیسس پہ. اس کے لیے ڈفرینٹ اسکور سسٹمز اویلیبل ہیں. جو ریکمنڈیشن ہے وہ ڈاکٹر پہ آپ کا اسکور سسٹم 10 سال کا کیلکولیٹ کر کے ڈیسائڈ کر دیا آپ کو کولیسٹرول کی دوائی کی ضرورت ہے کہ نہیں. اگر آپ کا وہ 10 ایئر رسک بن رہا ہو 7.5% سے زیادہ تو پھر آپ کو کنسیڈر اسٹرانگلی کرنا چاہیے. 5 سے 7.5% ہے تو پاسبلی 7 اگر کیلشیم اسکور کین فردر وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے CT میں صرف کیلشیم دیکھ لیں گے نالیوں میں وہ اگر ہے تو اس میں پھر اور یو ول بی انکلائنڈ اگر وہ پازیٹیو آتا ہے تو آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیے. تو وہ ٹریٹمنٹ کیا دینی ہے کولیسٹرول کی. اسٹیٹن کولیسٹرول ڈرگز آر دا وائڈلی ایکسیپٹیڈ ڈرگز جن کا دیکھا گیا ہے تو ہارٹ اٹیک کم کرنے میں ڈیتھ کم کرنے میں ہارٹ کی وجہ سے اس کا رسک کم کرتی ہیں. تو ان سے جلدی پھر ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اور بھی ہمارے پاس کافی آپشنز ہیں. اگر اسٹیٹنس کو رسپونڈ نہیں کرے اسٹیٹن کو ٹالریٹ نہیں کر رہا یا اسٹیٹن سے ہمارا ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آ رہا لیکن تشخیص ضروری ہے اور اس کو پھر ڈاکٹر سے رجوع کر کے ٹریٹمنٹ ضروری ہے ان 3 میجر کارڈیوواسکولر رسک فیکٹرز کا. باقی اب سمٹمس ویسے کوئی بندہ ہارٹ کے کیا ٹیسٹ کرائے نہیں پہلے سمٹمس کے بارے میں بات کر لیں بیکاز سم ٹائم مجھے کبھی ادھر درد ہو میں دل میں ایک دفعہ تو خیال آتا ہے کہ لو جی ہاں نہیں بلکہ ذکر کر دیں آپ کے ٹیسٹ کا جو آپ کو بیچ میں ہو رہا تھا تھوڑا سا تو اس میں یو نو اٹ ڈنٹ ساؤنڈ لائک ٹپیکل کارڈک پین بٹ آپ نے کہا کیونکہ اس تو اس کو پھر فردر ایکسپلور کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ اس کے لیے ہم اسٹریس ایکو کر لیتے ہیں اور وہ نارمل آئی تو اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ بھی یہ ہارٹ کی وجہ سے نہیں ہے. When you said it's you have a good heart میں نے کہا میری بیوی تو صحیح وہ پوئٹک سینس میں تو ہاں وہ فرق ہو جاتا ہے بالکل وہ اکثر مسئلہ آ جاتا ہے. And I was amazed at the facilities, Bahria town, you know, you had the cardiology section, amazing job that you guys are doing. Thank you. بس وہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے کہ بیسٹ کارڈک کیئر پرووائڈ کر سکیں. تو اس میں یو نو یو کین ڈو نان انویسو امیجنگ میں اسٹریس ایکو شامل ہے, نیوکلیئر اسٹریس ٹیسٹ شامل ہے, CTN جو شامل ہے. اب ان میں سے کون سا ٹیسٹ سب سے مناسب ہے کسی شخص کے لیے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے پورا ہم جب ہسٹری لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سمٹمس کیا ہو رہے ہیں, کتنے ٹپیکل ہیں انجائنا کے لیے, اس کو ساتھ میں جو ہے اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں یو نو, تو اس سے آپ کی ایک اور ایج کیا ہے, تو ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ کی ایک پری ٹیسٹ پرابیبلٹی نکل آتی ہے کہ بندے کا کتنا چانس ہے کہ یہ سمٹم جو ہیں واقعی میں انجائنا ریلیٹڈ ہے اور سیریس بلاکیجز کی وجہ سے ہیں. تو اس کی بیسس پہ بندہ ڈیسائڈ کر لیتا ہے کہ کون سا ٹیسٹ پہلے کرے. کچھ لوگوں کو سیدھا ہی اگر میں بتاتے ہیں کہ درد ہو رہی ہے تو ہم سیدھا اینجیوگرافی کر دیتے ہیں
ڈپینڈ کرتے ہیں اگر بالکل ٹپکل انجائنا اور بالکل منیمل ایگزرشن سے ہو رہا ہے پھر ہم اس کے چھاتی میں درد ہو رہی ہے چلنے پھرنے سے تھوڑا سا بھی اور ٹپکل ایگزرشن ان کو کبھی سیدھا اینجیو بھی چلے جاتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پروفائل پہ کہ کیا ہے. So angiogram and angiography is the same? Same thing. Coronary angiography is the same thing. بالکل جی ہاں. تو I have a friend in US اور he had some symptoms. He went to the ER. انہوں نے ایک دو ٹیسٹ کیے اس کے and they sent him back. They said کہ no you're fine. He insisted کہ میرا nuclear stress test کیا جائے اور پھر then they cut him open the next day. So 99% blockage see. So is there a disconnect between the healthcare or what was the reason? اس میں یہ کہ ایک تو آپ نے مجھے ذکر کیا تھا اس کا اپنے دوست کا, تو اس کا یہ ہے کہ ایمرجنسی میں اگر آپ کی ECG اور ٹروپنن جو اس کا ہوا تھا نارمل ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہارٹ کے مسئلے نہیں ہیں, یہ پین ہارٹ کی نہیں ہے. ECG اور ٹروپنن کا ٹھیک آنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کو اس وقت ہارٹ اٹیک کے وہ جو انڈیکیٹرز ہیں ECG میں یا ٹروپنن میں نہیں آئے, ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا اس وقت. ٹروپنن اگر نیگیٹو آئی ہے چند گھنٹے بعد آفٹر دا پین ایپیسوڈ, لیکن آپ کو پھر بھی اس ڈسکمفرٹ کو ایویلیوٹ کرانے کی ضرورت ہے جو چیسٹ میں ہو رہا ہے. اگر شک ہے انجائنا ہے تو اس کے لیے پھر وہ نیوکلیئر اسٹریس ٹیسٹ انہوں نے کر کے دیکھ لیا. So why not the normal stress test? سو نارمل اسٹریس ٹیسٹ کی پریڈکٹیبلٹی سینسری اسپیسیفٹی کی کم ہوتی ہے. نارمل اسٹریس میں اس میں خالی آپ ECG دیکھ رہے ہیں. اسٹریس کو میں آپ ECG کے ساتھ دل کا الٹرا ساؤنڈ ہارٹ کی موشن بھی دیکھ رہے ہیں بیفور اینڈ آفٹر ایکسرسائز, جس طرح آپ کا ہوا تھا. اچھا میرا نیوکلیئر ہوا تھا, آپ کا ایکسرسائز اسٹریس ایکو ہوا تھا, اس کی سینسری اسپیسیفٹی ڈن رائٹ سملر ہے نیوکلیئر کے برابر. نیوکلیئر میں آپ ECG کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر آئسوٹوپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا مسل میں کتنا اپٹیک ہے ریسٹ میں اور اسٹریس میں. اس کو کمپیئر کر کے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کوئی بلاکیج تو نہیں ہے, کہ آپ کی اگر تو اس سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو وہ ڈفرینٹ طریقے ہیں اور بھی ہے, پیٹ ہے, MR ہے, جو کہ آپ کا اسٹریس امیجنگ میں یوز ہو سکتے ہیں آئیڈیا لینے کے لیے کہ یہ جو علامات ہیں جو بندے کو ہوئی وہ بلاکیج سے ریلیٹڈ تھیں کہ نہیں تھیں. اور باقی CT اینجیو بھی ہے جس میں آپ دل کی شرانوں کی تصویریں لے سکتے ہیں, آرٹریز کی تصویریں لے سکتے ہیں وداؤٹ این انویسو وے, کہ نان انویسو طریقے سے آپ CT اسکین کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں. وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگوں میں ڈپینڈنگ آن تو پریفرنس, کڈنی فنکشن اور سمٹمز, وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. So what are the symptoms جس پہ immediately we need to go to the ER and what is that we can do in our own capacity to save? ہاں تو that's a very important question because لوگ اپنے اکثر سمٹمز اگنور کرتے رہتے ہیں, ہمارے پاس بہت لیٹ پہنچتے ہیں, آلریڈی ڈیمیج ہو گئی تو کچھ لوگوں کو موقع نہیں ملتا, سیدھا المیہ کے پاس اوپر چلے جاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی تو اس میں یہ ہے کہ کسی کو چھاتی میں کوئی بھی ڈسکمفرٹ ہو رہا ہے اور اکثر لوگوں کو پریشر ہیوینس محسوس ہوتی ہے, دباؤ ہو رہا ہے اور پڑ رہا ہے چھاتی میں, اور کبھی کبھار جبڑے میں چلا جاتا ہے یا بازو میں آ جاتا ہے, اپر بیک میں بھی محسوس ہوتا ہے, ساتھ پسینے آ رہے ہیں, سانس چڑھ رہے ہیں. لیفٹ بازو از ویری کلاسک, بٹ کبھی کبھی دونوں بازو میں جاتا ہے اور کبھی کبھی رائٹ بازو میں بھی آ جاتا ہے. رائٹ بازو میں ان کامن, بٹ کبھی کبھی ادھر بھی آ جاتا ہے. تو کوئی اس طرح کی علامات ہو رہی ہیں ان جگہوں پہ اور ساتھ میں سانس چڑھ رہا ہے, سویٹنگ ہو رہی ہے, ان ایزی فیل کر رہے ہیں, تو اٹ کوڈ ویری لائکلی بی یور ہارٹ. سو ڈونٹ اگنور اٹ. ٹھیک ہے, خاص طور پہ اگر سڈن آن سیٹ نیو سمٹمس ہیں جو پہلے نہیں ہوئے اور اس طرح, اور وہ پھر آپ اس کے لیے نا فوراً اپنی تشخیص کرائیں. اور اگر ہارٹ اٹیک میں منٹس از مایوکارڈیم ہم کہتے ہیں, ہر منٹ کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے, تو اگر اس کو آپ کو آن گوئنگ یہ ڈسکمفرٹ ہے تو آپ فوراً ایمرجنسی روم میں جا کے ECG کرائیں, سمٹمس کو اگنور نہ کریں. لوگ کہتے ہیں یار یہ میرے خیال سے شاید میدے کا ہوگا, اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, گیس ہے تو گیس کے چکر میں بیٹھے رہتے ہیں اور آتے ہی نہیں ہیں, اور پھر لیٹ آتے ہیں. ہارٹ اٹیک کو ایک دن گزر گیا ہوتا ہے, اٹس آلریڈی ڈیمیج ہو گئی ہوتی ہے, تو وہ نہیں کرنا چاہیے. اٹس بیٹر ٹو بی سیف دین سوری. جا کے ECG کرا لیں, ٹروپن کرا لیں, تسلی ہو جائے. اگر نہیں ہارٹ کا تو ٹھیک ہے, میدے کو تو ٹریٹ کریں گے, کر لیں گے, بٹ وہ یہ کہ ہارٹ کو پہلے رول آؤٹ کر لیں, تو وہ ضروری ہے, آپ مس آؤٹ نہ کریں اس میں. اور اکثر لوگوں کو ہالی ووڈ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا کہ چھاتی پکڑی ہوئی ہے, اور وہ ضروری نہیں ہے, وہ جو کلاسک فلموں میں اس طرح دیکھتے ہیں آپ. لاٹ آف پیپل اسپیشلی ایلڈرلی یا فیمیلز میں کچھ پریزنٹیشن اس کی ایٹیپیکل ہوتی ہیں کہ سم ڈسکمفرٹ, فٹیگ, سانس چڑھ ہے, سویٹنگ ہو رہی ہے, تو مے ناٹ کمپلین آف ٹپیکل ہیوی پریشر ان دا چیسٹ. اور اکثر لوگ پین نہیں ڈسکرائب کرتے, اکثر لوگ کہتے ہیں پریشر ہے, سم ڈسکمفرٹ ہے, اس طرح کر کے ڈسکرائب کرتے ہیں, انیزینس ہے. تو اور شوگر کے مریضوں میں وہ اس کی مینیفیسٹیشن انیزینس, وہ جو ہے ڈسکمفرٹ کی کم ہوتی ہے. کچھ تو پین کا تھریشولڈ بھی کافی ویری کرتا ہے. تو آئی تھنک اگر آپ کے خاص طور پہ رسک فیکٹرز ہیں اور ذرا سا بھی شک ہے ساتھ میں, اور اس چیسٹ میں ڈسکمفرٹ ہو رہے ہے اپر باڈی میں کہیں بھی, جس طرح بازوؤں میں اور جبڑے میں, کوئی بھی اس طرح کے ایسوسیٹ کچھ اور بھی ہے, تو فوراً آپ جا کے اس کی ایمرجنسی روم میں ECG کرا کے تو فالو اپ کریں. اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اب کچھ لوگوں کو ہوتی ہے ہارٹ ڈیزیز اور ان کو ہوتا ہے کرونک انجائنا, کہ جی میں
आधा किलोमीटर वॉक करता हूँ तो मुझे इधर दबाव आता है, रुकता हूँ तो चंद मिनट में चला जाता है, और वो मुझे पिछले 6 महीने से हो रहा है। तो उसको क्रोनिक एंजाइना कहते हैं। उसके लिए आपको रश करके नहीं करना पड़ता, उसके लिए भी मज़ीद तशखीस करानी है कि भी लाइकली ब्लॉकेज सिम्टम्स कर रहे हैं। तो बट ये है कि ये जो न्यू ऑनसेट सडन पेन है, तो उस केस में उस तरह के शख्स के लिए भी अगर वो उसकी जो एंजाइना की तकलीफ है, एंजाइना होता है कि जो लगे हमें दिल की वजह से जो छाती में डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको एंजाइना कहते हैं। तो जो क्रोनिक सिम्टम्स वाले को भी जिसको होता है वैसे रूटीन में और हमें पता है और हम दवाइयों से ट्रीट कर रहे हैं, उसको भी कोई नए सिम्टम्स एकदम आए तो उसको फौरी एमरजेंसी रूम से रजू करना चाहिए कि आप उसको कम एक्सर्शन से हो रहा है, रेस्ट पे हो रहा है और एकदम नया सिम्टम आया है, उसको भी फौरी उसकी तशखीस करानी चाहिए। और लोग पूछते हैं कि अगर ये हो रहा हो तो क्या करना चाहिए, तो उस वक्त आप डिस्प्रिन चबा लें। अच्छा, अगर आपको लगे कि हार्ट की ब्लड थिनर, राइट? इट्स अ ब्लड थिनर। डिस्प्रिन रूटीन में जो पहले भी यूज़ करते हैं, तो एस्प्रिन उसका सॉल्ट है, तो वो बंदा उस वक्त 300 मिलीग्राम की गोली चबा ले। और अगर तो आप पुराने हार्ट के पेशेंट हैं या वैसे नाइट्रेट्स को एक्सेस है तो बंजा वो एंजिसिड के नाम से मिलती है, कोई भी नाइट्रेट सबलिंगुअल जो होती है ज़बान के नीचे रखने वाली गोली रख ले, स्प्रे फॉर्म में भी होती है तो वो रख ले। बट वो अक्सर लोग ना कुछ उनको पता होता है जी वो गोली रख लें ज़बान की, जो खुद से रख लेते हैं। उसमें यह है कि अगर ब्लड प्रेशर ठीक है तो फिर ही रखें, उसको फौरी तौर पे खोलना। एक क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन होती है जिसको फिब्रोलिटिक कहते हैं, या तो वो देनी होती है, बट प्रेफर्ड चॉइसेस कि अगर आपकी फौरी उस सिचुएशन में एंजियोग्राफी हो जाए और उसको प्राइमरी पीसीआई कहते हैं, वो हो जाए। उसमें क्या होता है, फ़ौरन आप जाके जो नॉली जिसमें क्लॉट आया हुआ है उसको आप बलून स्टेंट करके खोल देते हैं। तो अगर आप फौरी फ्लो की बहाली नाली में ना करें तो ऑन गोइंग डैमेज जारी रहती है, उससे आपका हार्ट फेलियर, डेथ का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो उस शुरू के फेज़ में हर मिनट काउंट कर रहा होता है। तो इसलिए अगर आप फुल ब्लोन हार्ट अटैक के साथ इमरजेंसी में जाएँ, वो ईसीजी पे पता लग जाता है, स्टेमी होती है जिसको हम कहते हैं ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक, उसके लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पे नाली को एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग के ज़रिए खोल दिया जाए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर क्लॉट बस्टिंग एक मेडिकेशन होती है ख़ास, वो टीका होता है, दूसरे ब्लड थिनर्स के साथ लगाया जाता है ताकि वो क्लॉट डिजॉल्व हो जाए। तो बट प्रेफरेंस ये कि आप एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करें अगर उसकी सहूलत मौजूद है। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो फौरी टेंशन ली जाए। And so what's the difference between cardiac arrest, heart attack? कार्डिक अरेस्ट में होता है कि यू बेसिकली इफ समबडी इज पल्सलेस, बीपीलेस, तो कहते हैं जी उसको कार्डिक अरेस्ट हो गया, ठीक है। अब उसकी वजह हार्ट अटैक भी हो सकती है, उसकी और भी बहुत सी वजह से हो सकती हैं जो कॉज कर सकती हैं। बट कार्डिक अरेस्ट इज अ टर्म यूज के बेसिकली यू आर बीपीलेस, पल्सलेस राइट नाउ, ठीक है। तो यू हैव सडन यू डेड, तो उसमें फिर आपकी उसकी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आप शुरू करते हो कि जी जब आप उसमें ECG में देखते हो और क्या आ रहा है, अगर आपका रिदम क्या आ रहा है तो उसकी बेसिस पे आप उसको फिर ट्रीट करते हो कि फास्ट है, स्लो है, फ्लैट लाइन है, तो उसकी बेसिस पे आप ट्रीटमेंट देते हो शख्स को, जिसके लिए CPR फौरन शुरू होनी चाहिए कार्डिक अरेस्ट में। अच्छा, जिसमें अब हमारी पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये BLS स्कूलों में सिखाई जा रही है बाहर, और 1112 ने भी और हमने स्कूल्स में भी पुश किया उस चीज़ को कि इनिशिएटिव लिए जाएँ कि लोगों को आगाही हो इसकी कि अगर कोई नीचे बेहोश हो गया, गिर गया, तो फ़ौरन चेक करें उसका पल्स आ रही है कि नहीं आ रही, रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर नहीं कर रहा तो फ़ौरन इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करवाएं और उसकी CPR शुरू कर दें। CPR में क्या है कि आपने बेसिक लाइफ सपोर्ट में होता है कि आपने उसकी चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देने, 2 इंच डीप आपने कंप्रेस करने और अप टू क्लोज टू 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है, सेंटर ऑफ द चेस्ट स्टर्नम में रख के। और वो उसके लिए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मौजूद हैं, बंदा कर ले। और फिर आपने ब्रेथ्स देनी है इन बिटवीन हर 30 सेकंड्स बाद। वो एक है प्रोटोकॉल, उसका मौजूद है, सिंपल टू लर्न है, बट उसके लिए मेरे ख्याल से 1112 वाले भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें सबको अवेयरनेस उसकी करनी चाहिए कि क्या करना है कार्डिक अरेस्ट हो, इट कैन सेव पीपल्स लाइव्स, कि वो कार्डिक अरेस्ट में क्या करना है। तो कार्डिक अरेस्ट इज बेसिकली बंदा वो इज डेड काइंड ऑफ, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट दैट टाइम, डोंट डू एनीथिंग इमीडिएटली, he may not come back. But so heart is working, heart is beating. So heart is beating in a lot of patients who ventricular tachycardia या fibrillation होती है कि वो इतनी तेजी से फड़फड़ा रहा होता है कि फ्लो ही नहीं जा रही, या कभी कभी बहुत ही स्लो हो जाता है हार्ट कि वो ब्लड प्रेशर नहीं फील हो रहा और बंदा बेहोश हुआ है उसकी वजह से। ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, ये बिल्कुल ट्रांजिएंट फ्लैट लाइन होती है बंदे की, तो उससे भी बेहोश होकर वो कार्डिक अरेस्ट में चला जाता है, जिसको एसिस्टली कहते हैं। तो डिफरेंट रिदम्स हैं जो कि आपको कार्डिक अरेस्ट में रिकग्नाइज कर सकते हैं। और उसकी कॉजेज में हार्ट अटैक इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉजेज, बट उसके अलावा भी बहुत सी हैं विच कैन लीड टू कार्डिक अरेस्ट के बाकी सारी बीमारियां इवेंचुअली डेथ जब होती है तो कार्डिक अरेस्ट की वजह से यू गो। तो और भी बीमारियां कर सकती हैं, फिर आप ब्लड टेस्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, फिर आपको पता लगता है कि व्हाट एल्स में हैव कॉज्ड इट, कि आपकी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है, क्लॉट चला गया लंग्स में,
ایسیڈیمیا, پوٹیشیم ہائی, ملٹیپل چیزیں کین کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ, بٹ وہ اس کے بعد پھر بندہ تشخیص کرتا ہے تو پھر کلیئر ہو جاتی ہے سیپسس انفیکشن, وہ ساری چیزیں تشخیص سے پھر کلیئر ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاک, ٹاکنگ اباؤٹ دا لائف اسٹائل, سو واٹس یور ٹیک آن دا ویپنگ اور دا اسموکنگ, کتنا زیادہ, ہاؤ مچ امپیکٹ دے ہیو آن ہارٹ ہیلتھ؟ تو تیرا بڑا اچھا پوسٹر لگا ہے بھائی, تو بڑا کول لگ رہا ہے, تو اس میں پوڈ کاسٹ کا جو ہے سگار, ہاں تو بٹ آئی ڈونٹ انہیل. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں بٹ بہت جا رہا ہوتا ہے اندر, تو سبلنگول تو ہو رہی ہوتی ہے نا. ہاں نہیں, ویسے بھی دھواں بھی آپ کے جو ہوتا ہے, یو بریدنگ دیر, تو سارا دھواں اندر جا رہا ہوتا ہے, تو اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. تو یہ میں اسموک کرتا ہوں, یہ نیل نہیں کرتا, دیر از نو سچ تھنگ لائک دیٹ. تو جو اسموکنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے آپ کے کافی آپ کو رہتے ہیں پرابلم. اسموکنگ انکریزز یور ہارٹ اٹیک رسک سیورل فولڈس. ہاں, تو بہت زیادہ آپ کا رسک بڑھا دیتی ہے ہارٹ اٹیک, اور نہ صرف ہارٹ اٹیک کا, آپ کا اسٹروک کا رسک, آپ کی نالیوں میں جو ٹانگوں کی نالیوں میں اس پہ چربی بڑھا دیتی ہے, پیریفرل واسکولر ڈیزیز اس کو کہتے ہیں. اس دن میرے پاس بندہ آیا تھا, اس کا گینگرین بنی ہوئی تھی, پاس تھی پاؤں میں, تو مجھے سرجن نے بھیجا تھا کہ میں اس کا پاؤں کاٹ رہا ہوں تو اس کی نالی ٹانگ کی کھول دیں تاکہ اوپر ٹانگ نہ اوپر سے کاٹنی پڑے اور زخم ہیل کر جائے. تو وہ ٹانگوں کی نالیوں تو چوک کر دیتی ہے اسموکنگ. اور ساتھ مردانہ کمزوری, امپوٹنس, اور یو نو ایجنگ کو ایکسلیٹ کرنا, ڈیمینشیا, ہر چیز میں یار. تو وہ آئی تھنک اٹس اسموکنگ کے ہر چیز میں آڈس بڑھ جاتے ہیں. اور کینسر کا تو ہمیں پتہ ہی ہے, پرٹیکولرلی لنگ کینسر کو اور باقی سارے کینسرس کو بھی انہینس کرتی ہے. تو آئی تھنک دیٹس سم تھنگ, میرے پوائنٹ آف ویو زہر ہے, ٹھیک ہے. اس کو بالکل ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے اور یو نو اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو میری بھی تیرے سے گزارش ہے, تیرے کپ پہ لکھا ہوا ہے یہ پوڈ کاسٹ پہ, تو اس کو ڈسکلیمر ڈالوں گا, اسموکنگ از انجوریس. صحیح ہے, جس طرح ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے نا, تو ڈبی پہ تصویریں ریل ہوتی ہیں, کوئی ایسے نہیں ڈالی ہوتی ہیں کہیں اور سے لا کے. تو وہ جو سارے لیجنس کی اور جو تصویریں ہوتی ہیں ٹیومرس کی ساری, تو اس میں یہ ہے کہ you know, تو smoking cessation is a must. ہاں, occasionally one off آپ سگار پی رہے ہیں, you know, you can live with that, but generally دیکھا یہ گیا ہے کہ smoking میں cold, if you go cold turkey کہ بالکل چھوڑ دیں, that's what works. خاص طور پہ smokers میں اگر وہ تھوڑا بہت کہتے ہیں ہم نے کم کر دیا, تو that's very transient. تو what works is you go cold turkey. اب اس کے چھوڑنے کے لیے لوگ اکثر ویپنگ یوز کر رہے ہیں. ہاں, ویپنگ از ناٹ quote an alternative to smoking. It's lesser of the two evils. ہاں, اگر آپ اسموکنگ چھوڑ کے ویپنگ میں جا رہے ہیں, it might be a little better, but ویپنگ پہ بھی اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ وہ بلڈ ویسلز کی لائننگ میں جو اینڈوتھیلیل لائننگ اس کو کہتے ہیں سیلس کی, اس کا ڈسفنکشن کاز کرتی ہے, and may predispose you down the road of problems. اس کے اوپر اتنا ابھی ڈیٹا نہیں ہے لانگ ٹرم جس طرح اسموکنگ کے ساتھ ہے, بٹ آئی تھنک کی تھنگ از اس کو آپ ختم کریں, اور ویپنگ بھی اور اسموکنگ سب کچھ ختم کر دیں, جو نیکوٹین ڈپینڈنس ہے اس کو ختم کریں. ساتھ میں لوگ شیشہ بھی یوز کرتے ہیں. شیشہ, مجھے میں ٹرکی سے ایک پیشنٹ آیا, اس نے مجھے بڑا خوبصورت چشمے بول والا بڑا اچھا کرسٹل والا حکا دیا, تو میں نے کہا یار چلو ٹرائی کر ہی لیتے ہیں. بندہ اتنے شوق سے گفٹ لے کے آیا ہے, تو وہ مور آف اے ڈیکوریٹو پیس, تو اس کو ٹرائی کیا. تو اس کی جو میں نے پائپ دھلوائی, تو اس میں سے جو دھواں کنڈینس تھا اس کے چنکس نکل رہے تھے پائپ میں. سو امیجن وہی دھواں جب آپ کے اندر جاتا ہے, اٹ گیٹس کنڈینسڈ ان یور ایئر وے, ان یور لنگس. تو سارے اس کے ساتھ ہیں. جو بھی شیشے کے اوپر بھی ڈیٹا آ رہا ہے وہ نیگیٹو آ رہا ہے. نہ صرف جو اسموکنگ کے برے ساتھ ہیں, انفیکشنز اور وہ ساری چیزیں اس کے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اٹ از ایز بیڈ ایز اسموکنگ, سگریٹ اسموکنگ. تو اس کو بھی کریں, تو حکا شیشہ اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں, وہ اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اسموکنگ کا صرف یہ کہ اس میں جو باقی چیزیں بتائی ہیں ساری, اس کے ساتھ لنگس کو جو COPD ہے, یو نو, مچھلی لٹرلی اینڈ میں یو ڈوئنگ پرس لفٹ بریدنگ, اس طرح کر کے لوگ سانس لے رہے ہوتے ہیں ٹورڈز دی اینڈ. اب لوگ اس متھ میں رہتے ہیں کہ جی وہ اسموک کرتا رہے, اس کو کچھ نہیں ہوا, اور جو نہیں کر رہا تھا اس کو کچھ ہو گیا. اس کو میں تو کرتا رہتا ہوں, I'll take my chances, but you know it's all about decreasing your odds. میں لوگوں کو کہتا ہوں یار کہ if you're going to jump off a helicopter, you're going to jump with a parachute, without a parachute. بچنے کو you know without parachute والا بھی اس کی بچ سکتے ہیں, اور مرنے کو پیراشوٹ والے, but you're not going to take a chance. تو اس لیے کلیئرلی اسموکنگ پہ جو بھی ڈیٹا یہ ساری بیماریاں کاز کرتا ہے. اور ہم ہارٹ کی بات کریں تو ہارٹ میں تو ڈیفینیٹلی یو نو سیورل فولڈ سارے ہارٹ ڈیزیز کے رسک پر آتے ہیں. کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے پاؤں سے ٹو تک ساری نالیوں کو بلاک کرتا ہے, تو اس کو خداحافظ کہنا چاہیے. الکوہول کا یہ کہ یو نو اوبیسلی ریلیجیس پرسپیکٹو جو ہمارا ہے وہ تو نہیں کرنی چاہیے, بٹ فرام دیر لاٹ آف نان مسلمز اور ویسے جو لوگ کرتے ہیں, تو اس میں اف یو کین لمٹ یور سیلف ٹو 2 ڈرنکس پر ڈے, کہ آپ کے کوئی اس کا یو شیپ کرو ہے, تو یو نو دیر واز اے فرینچ پیراڈاکس دیکھا گیا تھا کہ دیر مائٹ بی پوٹینشیل بینیفٹ کہ تھوڑا گڈ کولیسٹرول کو ریز کرتی ہے, اور وہ تھوڑا اس میں مائٹ بی ہیلپ فل.
बट इफ़ यू एक्सीड दैट तो देन हार्म हो जाता है. तो उसके लिए नन ऑफ द गाइडलाइंस रिकमेंड कीजिए आप हेल्थ रीजंस के लिए उसको लें, बिकॉज उसका पोटेंशियल फॉर इंक्रीज एंड पॉपुलेशन बेस्ड इंक्रीज इन एल्कोहल, वो सारे इशूज़ की वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हैं इसके, तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए. और ड्रिंक का मतलब ये है कि अगर आप हार्ड लिकर ले रहे हैं तो उसके 2 आउंस हों एक ड्रिंक में, ठीक है. और अगर आप रेड वाइन या बियर वगैरह ले रहे हैं जिसमें मैं नहीं ले रहा, 8 to 10% एल्कोहल हो रहा है, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, कोई ले रहे नहीं, और मुझे पता है आप नहीं करते, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जिसमें एल्कोहल कंटेंट 8 to 10% है बियर का या रेड वाइन का, तो उसके आप जो है आप सेवरल आउंसेस ले सकते हैं पर ड्रिंक, बट दैट इज व्हाट डिफाइंस वन ड्रिंक. और खवातीन के लिए 1 ड्रिंक और मेल्स के लिए 2 ड्रिंक्स, बिकॉज अगर ज़्यादा लें ब्लड प्रेशर भी चढ़ता है और बाकी इशूज सारे आपके रिलेटेड जो है लिवर, और बहुत फालतू ड्रिंक करें तो हार्ट डायरेक्टली एल्कोहल टॉक्सिसिटी की वजह से भी डैमेज हो सकता है, तो सारे इशूज होते हैं. और behavioral issue, multiple toxicities and problems. And I've heard friends, जो बाहर abroad में गोरे, they say कि red wine is good for heart health. So not recommended by any guidelines कि आप अल्कोहल शुरू करें हार्ट हेल्थ की तरफ से. There was, as I said, कि वो अगर आप कोई रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं to 2 drinks for males, जो कि ड्रिंक की मैंने डेफिनेशन बताई क्या बनती है कि few ounces रेड वाइन के और 1-2 ounces उसके, तो दैट डिफाइंस अ ड्रिंक ऑफ हार्ट लिकर. तो वो अगर उस तरह कर रहे हैं तो हाँ 2 ड्रिंक्स पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो इट मे हेल्प वाली चीज़ है. बट नॉट रिकमेंडेड कि इस चक्कर में आप ड्रिंकिंग शुरू कर दें कि उसके दूसरे नुकसान बढ़े. एज एन हमारे तो रिलीजन में मना है, बट अगर वो करता है ऑलरेडी और उसको रिलीजन की तरफ से इशू नहीं है, that you just don't have Muslim patients, you have patients, but रिलीजन में मना है और नहीं आते, बट नॉन मुस्लिम्स ही काफ़ी आते हैं. मैं यूएस में भी प्रैक्टिस करता हूँ, बट इतने मुस्लिम भी काफ़ी पीते हैं, काफ़ी कॉमन है. that's a private information. So so I and a lot of people go beyond the recommended limit, तो उनको यही एडवाइस किया जाता है जो आपके आगे जिक्र किया फिर के अगर कम करें, अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दें. तो कुछ मार्कर्स मेजर किए गए हैं कि लोग पहले ऐसी इन्वायरमेंट में थे जहाँ एयर वाज बेटर, और फिर ऐसी जगहों पे गए जहाँ एयर पोल्यूशन ज़्यादा थी, तो उनके जो वैस्कुलर मार्कर्स थे वेसल्स के जो कि इंडिकेट करते हैं एंडोथेलियल डिसफंक्शन को और नालियों में प्रॉब्लम होने के चांस को बढ़ने को, सारे बढ़ गए. अच्छा. तो फिर एक्सपोज टू दैट दोज इशूज मार्कर्स, तो लॉन्ग टर्म दैट विल प्री डिस्पोज यू टू हाई रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस. और अभी तक जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं शो करते हैं कि हार्ट की तरफ से भी आपके नुकसान और बढ़ जाएंगे एज रिजल्ट ऑफ दिस एयर पोल्यूशन. तो आपको डेफिनेटली इसको मिल के हमें कम करना है, एफर्ट्स करनी है. लोग कूड़ा जला रहे होते हैं बाहर, फसलें जला रहे हैं, कारपूलिंग की तरफ नहीं जाना, कारपूलिंग की तरफ जानी, गाड़ियों की इंस्पेक्शन करवाएं, और इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जितना स्विच कर सके. मतलब एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, सब ने मिल के एयर पोल्यूशन कम करना है. इट्स नॉट जस्ट द गवर्नमेंट. हम गाड़ी इतनी पुरानी पर धुआं निकल रहा है उनसे, सो इट्स हर चीज़ का कंट्रीब्यूशन. I'll quote a funny incident. एचएन ने जब बस सर्विस शुरू की ना, तो पेरेंट्स दे वर नॉट लाइक inclined. ये स्टैंड ये था कि यार अगर एचएन में भी बच्चे को पढ़ा के बसों पे ही भेजना है, ये कल्चर बड़ा कि जी बस में जा रहे हैं तो प्रॉब्ली इट्स सम टैबू के भी इज नॉट, वो गलत चीज़ है. गाड़ी में कार पूलिंग का कॉन्सेप्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनफॉर्चुनेटली इतनी एफिशिएंट नहीं है कि लोग सारे उस पर रिलाई कर सकें, तो गाड़ियाँ बहुत यूज़ होती हैं साथ. तो बट ओवरऑल बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, जो भी फसलें जल रही हैं, कूड़ा जल रहा है, सारी चीज़ों मैंने साइकिलिंग स्टार्ट कर दी एंड उससे मेरा वजन भी कम हुआ और मेरी एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर यू फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ. वजन कम करने में रोल प्ले करती है थोड़ा बहुत, नॉट मच. ज़्यादा वजन का रोल डाइट से है, बिल्कुल डाइट से है. And lately I've been reading के good 7 to 8 hours of sleep is critical. नहीं, बड़ी अच्छी चीज़ें रीड कर रहा है तू आजकल. तो 7 to 9 hours of sleep बिल्कुल सही कहा आपने. That is the ideal sleep time कि उससे और काम वो भी करें. 10 onwards लोग 2-2, 3-3 बजे तक जो जाग रहे होते हैं. प्रॉपर सर्केडियन रिदम मेंटेन करें कि मतलब जब रात हो रही है उसके हिसाब से सो जाएं. आपकी मेलाटोनिन लेवल्स रिलीज होती हैं जो आपको बताती हैं रात होगी, अब सो जाएं. तो उसको मेंटेन करके करें, तो दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट. कि बहुत लेट अर्ली आवर्स में जाके ना सुबह सो रहे हो, तो उसके लिए कि प्रॉपर सर्केडियन रिदम मेंटेन करना. एंड 7 to 9 hours ऑफ स्लीप इज़ द परफेक्ट जोन. क्योंकि अगर कम करें या ज़्यादा करें तो उससे भी एंडोथेलियल डिसफंक्शन और नालियों में वो प्रीडिस्पोजिशन होती है. तो देखा जा रहा है कि उसके भी नेगेटिव असर कार्डियोवैस्कुलर आते हैं. कि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उनके इश्यूज ज़्यादा आते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, हार्ट हेल्थ इश्यूज उनके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो इसलिए डेफिनेटली हेल्दी स्लीप साइकिल मेंटेन करना और प्रॉपर स्लीप लेना और स्लीप हाइजीन वर्ड अब आगे भी टर्म वगैरह, तो उसको मेंटेन करना प्रॉपर इम्पॉर्टेंट है. तो अपना वो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि गेटिंग स्लीपिंग ऑन प्रॉपर टाइम, गेटिंग प्रॉपर आवर्स ऑफ स्लीप, और उसको स्लीप पोस्चर. और ये नहीं कि आप पूरा हफ्ता जाग रहे हैं फिर वीकेंड पे अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, वो दैट डजंट वर्क. यू नीड टू कीप अप कंसिस्टेंट पैटर्न के
آپ روٹین رکھیں اچھی ہیلدی سلیپ کی. Great. So thank you so much, Doc, for taking time out. Or I would like you leave a message for the audience what they can do to, mitigate the heart risks or lead a healthier and more useful life. تھینک یو فار ہیونگ می اوور ہیئر. اس طرح جب بھی موقع لگتا ہے کسی پلیٹ فارم پہ سے کہ پبلک سروس میسج دیا سا جس کے لوگوں کو ہارٹ ہیلتھ کی آگاہی کے لیے, تو آئی یوز اٹ. سو اٹ واز گڈ فن ٹاکنگ اباؤٹ اٹ اوور ہیئر. تو اس میں یہ ہارٹ ڈیزیز دا نمبر 1 کلر, اینڈ پریونشن از دا بیسٹ کیور. بکاز اس کا علاج کافی مہنگا ہے, تو بہتر ہے بندہ پہلے سے ہی اس کو ایڈریس کرے پریونشن کے لیے. اس کے لیے تو ہارٹ ہیلدی لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کرنا, یعنی کہ پراپر ڈائٹ جس کا ذکر کیا میڈیٹرینین ڈائٹ پیٹرن پہ, اور ساتھ میں ایکسرسائز جس کا ذکر کیا ہے اس کو فالو کرے. اور along with ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں, یا تمباکو نوشی کو چھوڑ دیں, اور ساتھ میں پراپر سلیپ پیٹرن مینٹین کریں, اور اپنا اسٹریس کم کریں, پولوشن کا خیال رکھیں. تو یہ ساری چیزیں, اور اگر وزن زیادہ ہے تو اس کو کم کریں. تو یہ ساری آپ کی لائف اسٹائل کا حصہ ہیں جس کو آپ نے کرنا ہے اپنی ہارٹ ہیلتھ کے لیے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ اپنے روٹین کے بلڈ ٹیسٹ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے کرائیں. آل ایڈلٹس شوڈ گیٹ اٹ ڈن. کہ شوگر, بلڈ پریشر اور کولیسٹرول جو ہے اپنا چیک کروا لیں. تو اس سے آپ کی یہ 3 میجر رسک فیکٹرز ہیں. اگر پراپرلی ٹریٹ ہونا شروع ہو جائیں تو آپ ہارٹ ڈیزیز پریونٹ کرنے میں بہت مدد یہ چیز دے سکتی ہے. اور کوئی بھی سمٹمس کا آپ کو شک آ رہا ہے کہ جی مجھے چیسٹ میں ڈسکمفرٹ وغیرہ, تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کے لیے وہ پھر اپروپریٹ ٹیسٹ کروائیں. اور اگر کوئی ایکیوٹ سمٹمز ہیں, بہتر نہیں ہو رہے, تو اس میں تو پھر ایمرجنسی روم میں جا کے جو بات ہوئی تھی کہ ہارٹ اٹیک مس نہ ہو, تو فوراً ECG ٹروپن وغیرہ بندہ کروا لے. بٹ اس کو اگنور نہ کریں, بیکاز سم ٹائمز اٹس ٹو لیٹ وین دے گیٹ ٹو اس. تو آئی ہوپ دس میسج گیٹس ٹو lot of people and they benefit from it and follow it through. All right. Thank you so much, doctor. Take care. Tet, we're breaking free. Speaking mind so honestly.